नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबीयिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा अल-यूनुस की आयत नंबर 19 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वमा कान अन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदतन फ़ख्तलफ़ू वलौला कलिमातुन सबक़त मिन रब्बिका लक़दिय्या बैनहुम फ़ीमा फ़ीही यख्तलिफ़ून। और ये सारे लोग पहले एक ही जमात थे, फिर इख्तलाफ के बायस जुदा जुदा हो गए। और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो उनके दरमियान इन बातों में फैसला किया जा चुका होता जिनमें वे इख्तलाफ करते। अल्लाह करीम इस आयत मुबारका में इस बात को बयान फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया कराम भी आए, पहली बात तो वे कि उनके मानने वाले सारे ही मुसलमान थे। और यहाँ जो अल्लाह करीम बात कर रहा है कि इब्तदा में तुम सारे एक ही जमात पर थे, और वो जमात कौन सी थी? वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैरोकार, हमारे जद्दे अमजद जो थे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान का जो 1000 साल का जो पीरियड था लगभग, वो सारे के सारे लोग एक ही अकीदे पर, एक ही मसलक पर, एक ही बुनियाद पर कायम थे। तो एक ही जमात थी, दूसरी कोई जमात ना थी। अल्लाह करीम वो बता रहा है कि पहले तो तुम इब्तिदा ने एक ही थे सारे, फिर तुमने आपस में इख्तलाफ करना शुरू कर दिया, और फिर अलहदा अलहदा जुदा जुदा अपने आप को टुकड़ियों में, हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आने का सबब जो था वो यही था, ये तो अल्लाह के हाँ तो रकम था, लिखा हुआ था सारा मामला, मगर ये कि आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो था वो लोग जो थे वो असल राह से भटकना शुरू हो गए, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो उन्होंने अल्लाह के जो अहकामात थे उनमें अपनी तावीलात, अपनी मर्जी, अपनी मंशा जो थी वो शामिल करना शुरू कर दी, और वो असल दीन से हट कर खुद साख्ता दीन के पैरोकार होना शुरू हो गए। तो अल्लाह करीम ने फिर नूह अलैहिस्सलाम को अपना रसूल बनाकर, नबी बनाकर उनमें भेजा, और उन्होंने आकर फिर रब करीम का ये पैगाम दिया कि जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें हुक्म है उसी पर ज़िंदगी बसर करो। ये जो मामलात है शिरक के, बुत परस्ती जो है, या अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, इसको तर्क कर। तो अल्लाह करीम ये इरशाद फरमा रहा है कि अगर मैंने ये फैसला ना किया होता, ये बात या पहले मैंने तय ना कर दी होती कि एक दिन मुकर्रर है जिस दिन मैं तुम सब के दरमियान फैसला करूंगा, हक और बातिल का, झूठ और सच का, सजा और जजा, जो कुछ भी अल्लाह करीम ने उस दिन अदालत लगानी है, अगर ये पहले से मैंने तय ना कर दिया होता तो तुम्हारे दरमियान में ये फैसला अभी कर देता कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल उसकी कुदरत में शामिल है। वो कादिर मुतलक है, हर काम वो कर सकता है, और किसी से करने के लिए उसको पूछने की भी हाजत नहीं है। मगर अल्लाह ये फरमा रहा है चूंकि मैं वादा कर चुका, मैंने एक दिन मुअय्यन कर रखा है और उसका वादा किया है, तो अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अल्लाह जो बात करता है उसके खिलाफ फिर वो नहीं जाता, क्योंकि वो हक है, उसके सिवा हक और है ही कोई नहीं।
تو اللہ نے کہا یہ چونکہ میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب جو جتنے بھی تنازعات ہیں تمہارے معاملات ہیں، وہ جس دن میں عدالت لگاؤں گا اور اپنے عدل کی کرسی پر بیٹھوں گا، اس دن تمہارے سارے معاملات کو دیکھوں گا اور حق اور باطل کو جدا جدا کر کے تمہیں دکھا دوں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اگر یہ وعدہ میں نے نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں وہ ابھی بتا دیتا۔ یعنی کہ یہ بات تو سمجھ آئی۔ ان میں سے کچھ حد تک جو اللہ کریم کی طرف سے انسانوں پر یا امتوں پر عذاب نازل ہوتے وہ جز وقتی ہوتے، یا ساری امتوں پر نہ ہوتے، کسی امت پر ہوتے، کچھ لوگوں پر ہوتے۔ وہ جو کلیتاً جو حساب و کتاب ہے وہ اللہ کریم قیامت کے روز کرے گا۔ یہ بھی اس کا اپنا امر ہے، اپنی اس کی مرضی ہے، اپنی اس کی منشا ہے، کس کی گرفت وہ دنیا میں کرنا چاہتا ہے، کس قدر کرنا چاہتا ہے، کس کو کتنی ڈھیل دینا چاہتا ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے اللہ کی اپنی منشا اور اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ مگر یہ بات طے شدہ ہے اور اللہ اس کا بارہا جو ہے تمام انبیاء کے لیے اظہار کر چکا کہ ایک دن تم سب نے میرے پاس آنا ہے اور وہی دن فیصلے کا دن ہے۔ تو اس کا اللہ کریم نے یہاں پر اظہار کیا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ آپ فرما دیجئے میرے محبوب، غیب تو محض اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ یہ جو اللہ کریم نے ڈھیل دے رکھی تھی نا، لمٹ، موقع، مہلت دے رکھی تھی کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کریم نے مبعوث فرمایا، اس زمین پر بھیجا اپنا نبی اور پیغمبر بنا کر، تو پھر اللہ کریم نے اپنے وہ سابقہ جو عذابات سے دنیا پر نازل کی امتوں پر، ان کو اللہ کریم نے اٹھا لیا۔ اب یہ فیصلہ اللہ کریم کا یہ بھی اپنا فیصلہ تھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جو تھا اس طرح کا عذاب نازل، یا جیسے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب میں ان پر کیسے عذاب نازل کروں جبکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ یہ سبب تھا جس سبب کی وجہ سے وہ مشرکین مکہ جو تھے وہ شیر ہو چکے تھے اور کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ آپ کا عذاب، یا تو وہ نشانی کو دکھاؤ نا، تم آپ کیوں نشانی وہ لے کر کیوں نہیں آتے، وہ کیوں دکھاتے، یہ پہاڑ سونے کا کیوں نہیں بن جاتا؟ ہمارے باپ دادا میں سے آپ کسی کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو سابقہ انبیاء کے پاس معجزات تھے ان کی نشاندہی کرتے ہو، کہتے آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اسی مہلت کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پر نشانی کیوں نازل کیوں نہیں ہوتی۔ تو آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ بھی اللہ کے غیب ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ کب، کیا، کس وقت کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ سارے کا سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ میں بھی انتظار کرتا ہوں اس کے امر کا اور تم بھی انتظار کرو۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ بات بتائی کہ بھلے یہ اللہ کے فیصلے کو مانگنے میں جلدی کرتے ہیں مگر اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، اس کا تم انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہے اللہ کریم تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذًا لَّهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے لذت آشنا کرتے ہیں تو وہ فوراً ہماری نشانیوں کو بھول کر ان کا مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مکر کی سزا جلد دینے والا ہے، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو بھی فریب تم کر رہے ہو لکھتے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ کریم نے ایک اور جو ان کے اندر برائی پائی جاتی تھی، بد خصلتی پائی جاتی تھی، اس کو بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب یہ کبھی مشکل میں پڑتے ہیں، کسی تکلیف میں پڑتے ہیں، تو اس تکلیف کو جب ہم اپنی رحمت کے سبب سے ان سے علیحدہ کرتے ہیں، ان کو دور کرتے ہیں، تو یہ پھر انہی چیزوں کے پاس واپس پلٹ جاتے ہیں، ہماری ان آیات کو، نشانیوں کو بلا کر پھر مکر و فریب شروع کر دیتے ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قریش جو تھے، اہل قریش خاص کر، اور پھر اہل مکہ، انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بار بار کہنے کے باوجود اسلام قبول کرنے میں غفلت کی۔ تو اللہ کریم نے ان کی اس کفر کی، اس ضد کی اور ہٹ درمی کے باعث ان پر جو تھا قحط نازل کر دیا، مکہ میں قحط نازل کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہاں تک معاملہ ہوا کہ لوگوں نے جو ہڈیاں تھیں وہ کھانا شروع کر دی، مردار کھانا شروع کر دی، یعنی کس قدر قحط جو تھا اس میں مبتلا رب کریم نے کر دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان جو تھا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں تو صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہیں، تو آپ کا تو سارا خاندان، سارا قبیلہ جو ہے وہ موت کی منہ میں جا رہا ہے، تو آپ دعا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو اللہ کریم نے بارش نازل فرما دی، اور جب وہ بارش نازل فرما دی تو ان میں سے جو کافر اور مشرک اور منکر تھے، انہوں نے پھر ان کو ان بتوں کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیا کہ ان کے سبب سے جو ہے وہ بارش ہمیں نصیب ہوئی۔ تو اللہ اس کا یہ فرما رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جب ہم ان پر رحمت کرتے ہیں تو ہماری احسان فراموشی کرتے ہوئے یہ دوبارہ اپنے اسی مکر و فریب کی طرف منتقل چلے جاتے ہیں۔ تو اے میرے محبوب، ان کو فرما دیں کہ جو تم مکر تم کرتے ہو، جو فریب تم کرتے ہو، ان قریب جو ہے اللہ کریم تمہیں اس کی سزا دے گا، اور پھر جو کچھ تم کرتے ہو ان سب کو میرے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں۔ دو باتیں یہاں اللہ نے کی، ایک تو بہت جلد عذاب دے گا، وہ عذاب تو اللہ کریم نے دنیا میں دکھا دیا نا، بدر میں دکھایا، احد میں دکھایا، پھر فتح مکہ ان کے لیے سب سے بڑا عذاب تھا کہ وہ جو بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم ناقابل شکست ہیں، اور ان کو غریب، مسکین اور کمزور کہا کرتے تھے مسلمانوں کو، تو یہ عذاب سے کم نہ تھا کہ تھوڑی سی جماعت نے لاکھوں کے آبادی والے شہر کو بغیر کسی جنگ کے فتح کر لیا۔ یہ بھی عذاب تھا، ان کی انا کا بت، ان کے تکبر کا بت، ان کی رونت کا بت اللہ کریم نے زمین پر ہی پاش پاش کر دیا۔ اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ تم جو بھی کرتے ہو نا وہ میرے ہاں رقم کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا۔ کوئی ایک امر بھی انسان کا ایسا نہیں ہے، اچھا ہو یا برا ہو، جو اللہ کے ہاں رقم یا درج نہ کیا جا رہا۔ اور اسی پر قیامت کے روز جب اللہ کی عدالت لگائے گا تو وہ بطور استغاثہ جو ہے وہ آپ کو پیش کیا جائے گا، وہ آپ کی کتابیں کھل کر، آپ کی اور میری سب کی کتابیں کھل کر اللہ کے دفتر میں جو پڑی ہوئی ہیں وہ پیش کر دی جائیں گی کہ مولا یہ اس کا نامہ اعمال ہے، یہ اس کا نامہ اعمال۔ تو یہ بات اللہ سمجھا رہا ہے کہ میرے پاس تو ہر چیز رقم ہے، درج ہے، تمہارے اچھے مال ہوں یا برے مال ہوں۔ اور یہ بھی تنبیہ کے طور پر بات کی جاتی کہ جو تم کر رہے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، خالی خبر نہیں رکھتا، بلکہ یہ کہ تمہارا ہر عمل میرے پاس جو ہے وہ لکھا جا رہا، لہذا غفلت سے باز آ جاؤ۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی فلک وجرین بہم بریح طیبات فارغوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من هذه لکونن من الشاکرین۔ اب اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی ہے جو تمہیں خشک زمین میں اور سمندر میں چلنے پھرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں تمہیں لے کر موافق ہوا کے جھونکوں سے چلتی ہیں، یعنی کہ آج سے پیچھے اب چلے جائیں نا 200-300-400 سال پہلے جو جہاز چلتے تھے نا سمندر میں، جن کو ہم بادبانی کشتی کہتے تھے، بڑے بڑے کپڑے کے ٹکڑے جو تھے وہ بانسوں کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے، ان میں ہوا بھری جاتی تھی، اس ہوا کے دباؤ سے کشتیاں جو تھی وہ سمندر میں چلتی تھی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ موافق ہوا، یعنی کہ جس طرف تم جانا چاہتے ہو اس طرف تمہیں ہوا لے کر جاتی تھی، اور وہ اس سے خوش ہوتے تھے۔
یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ تیز و تند ہوا کا ایک جھونکا ان کو آ لیتا اور ہر طرف سے ان کو موجیں آ گھیرتی. یکا یک کیا ہوتا کہ سمندر میں طغیانی آ جاتی، موجیں بفر جاتی، اور ہوا جو تھی وہ جیسے گرداب بن جاتا ہے نا، چاروں طرف سے اس جہاز کو گھیر لیتی سفر کرنے والوں کو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ پھر گھبرا کر جو تھے اس وقت دین خالص کے ساتھ فقط اللہ کو پکارتے. یعنی کہ وہ ایسا مقام ہوتا انسان پر کہ جب وہ بے یار و مددگار سمندر کی طوفانی موجوں میں گرا ہوتا اور کوئی اس کو بچانے والا وہاں نظر نہ آتا، تو اللہ یہ فرما رہا ہے اس وقت پھر وہ سارے باطل خداؤں کو بھول کر، سارے نا خداؤں کو بھول کر فقط مجھے یاد کرتے ہیں، مجھے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات بخش دی تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں. اس وقت پھر وہ رب کریم کے سوا کسی اور کو یاد نہیں کرتے. اکرمہ بن ابو جہل تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بعد میں صحابی بن گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن جب فتح مکہ ہوا نا اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو جب فتح مکہ ہوا تو یہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے کہ اب ان مسلمانوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں، ہم نے جتنے ظلم ان کے ساتھ کیے، جتنی زیادتیاں ان کے ساتھ کی، تو یہ وہاں سے بھاگ گئے اور جہاز میں بیٹھ کر سمندر میں سفر کرنے کے لیے کسی اور علاقے کے لیے نکل لیے، جہاز میں سوار ہو گئے. تو جب سمندر کھلے سمندر میں جب جہاز گیا تو وہاں پر آ کر طوفان نے گھیر لیا. جب طوفان نے گھیر لیا تو وہاں پر ہر بندہ جو پکارنا شروع ہو گیا، پھر کہنے لگ گئے کہ اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارو، رحمان کو پکارو. تو اکرمہ جو تھا، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب سمندر میں اس کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں تو پھر خشکی میں اس کے سوا اور کوئی بچانے والا مددگار کون؟ تو وہاں اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سمندر میں ہی اللہ سے وعدہ کیا کہ مولا اگر تو مجھے زندہ و سلامت بچا لے گا تو میں خشکی پر جاتے ہوئے تیری ذات پر ایمان لے آؤں گا. اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. اللہ کریم نے اس جہاز کو محفوظ کر لیا. اور اکرمہ بن ابو جہل جب واپس آئے تو آ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لی. تو اللہ یہ بات سمجھا رہا ہے اس آیہ مبارکہ میں کہ جب ایسی مشکل میں تم گرفتار ہوتے ہو نا بندو، کہ جب تمہیں کوئی بچانے والا نہیں آتا تو پھر میں تمہیں یاد آتا ہوں. یہاں اللہ کریم نے تخصیص نہیں کی کہ ایمان والے یا کفر والے، شرک کرنے والے، بت پرست، ہر انسان ایک مقام ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کو ہی پکارتا ہے. اب نام کوئی بھی لے کر پکارے یہ بات نہیں ہے، وہ حقیقی خالق کی طرف دیکھتا ہے کہ تو ہی ہمیں بچانے والا ہے، کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ پیغام دیا کہ بندے میں ہی تیرا حقیقی مالک ہوں، میں ہی تیرا حقیقی خالق ہوں. ہر مشکل میں مشکل کشائی کرنے والی اور تیری ہر حاجت میں حاجت روائی کرنے والی فقط میری ہی ذات ہے. کسی اور طرف میری رحمت کو مت جوڑ، کسی اور کے ساتھ منسوب مت کر. ہر حال میں میں تیری مدد کرنے والا ہوں، ہر جگہ سے بچانے والا تجھے میں ہوں. لہٰذا جب میں تجھ پہ رحمت کرتا ہوں، تجھ پہ کرم کرتا ہوں، تو پھر میری ہی یاد میں مشغول رہا کر، مجھے ہی یاد کیا کر، میرے ہی ساتھ اپنے تعلق کو رکھا کر، پھر مجھے چھوڑ کر کسی اور خدا کی طرف اپنا رخ نہ کیا. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ عَلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. پھر جب اللہ نے انہیں نجات دے دی تو فوراً ہی ملک میں حسب سابق ناحق سرکشی کرنے لگے. اے لوگو بس تمہاری سرکشی اور بغاوت تمہاری ہی جانوں پر ہے. دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھا لو، بالآخر تمہیں میری ہی طرف پلٹنا ہے. اس وقت تک ہم تمہیں ان اعمال سے خوب آگاہ کر دیں گے جو تم کرتے رہتے تھے. تو یہاں اللہ کریم نے اسی بات کا اظہار کیا کہ جب میں تمہیں نجات دے دیتا ہوں تو ان میں جو کافر ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، ناشکرے جو ہوتے ہیں اور ڈیٹھ جو ہوتے ہیں، سارے اللہ کی رحمت کے مظاہر دیکھنے کے باوجود جب کوئی ان کے کام آنے والا نہ تھا، اس وقت جب رب کریم نے
ان کا کارساز بنا رب کریم، جب ان کا کارساز بنا تو جب وقت نکل گیا تو پھر واپس جب پلٹے تو پھر اللہ کی بغاوت ان پر غالب آ گئی۔ تو اللہ کہتا ہے لوگوں یاد رکھو، یہ جو تم بغاوت کر رہے ہو، سرکشی کر رہے ہو، مجھ سے منہ موڑ رہے ہو، یہ اس کا ابال جو ہے، یہ سارے کا سارا یہ ابتلا ہے، یہ تمہاری ہی جانوں پر ہے، میری ذات کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تم میری رحمت کے بعد بھی اگر مجھے قبول نہ کرو، میری یکتائی کو، میری معبودیت کو نہ مانو، تو میری شان یکتائی پر یا میری معبودیت پر کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ سراسر تم اپنی جانوں پر ہی ظلم کر رہے ہو۔ اور یہ 4 دن کی زندگی ہے جس میں تم دنیا کا جو فائدہ اٹھا سکتے ہو اس کو اٹھا لو، لیکن یہ بات کبھی نہ بھولنا کہ بالآخر تم نے میرے ہی پاس آنا ہے، میری ہی طرف پلٹنا ہے، اور پھر جب تم میرے پاس آؤ گے تو تمہیں ہر اس اعمال سے میں خوب اچھی طرح آگاہ کر دوں گا جو تم کیا کرتے۔ وہ جو لکھنے کی بات اوپر اللہ نے کی نا، اللہ فرما رہا ہے جب تم میرے پاس آؤ گے نا، پھر ہر ایک ایک عمل جو ہے وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کھول دوں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو اچھا عمل تم نے کیا ہوگا ایک رائی کے دانے کے برابر وہ بھی تمہیں دکھا دیا جائے گا، اور جو برا عمل تم نے کیا ہوگا ایک رائی کے برابر وہ بھی تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ تو یہ جو رب کریم کلام کر رہا ہے یہ انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ جب کوئی امر اللہ سے پوشیدہ نہیں، جب کوئی آپ کا عمل، آپ کا فعل اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں، تو پھر غفلت کس بات کی، پھر گمراہی کس بات کی، پھر آنکھیں بند کر لینے سے جیسے کبوتر کو بلی چھوڑ کر نہیں جاتی، ہمیں بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ ہونے کا کوئی ذریعہ ملنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس قدر جلدی انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے نا، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں پلٹ کر بالآخر میرے ہی پاس آنا ہے، جب اس بات پر انسان کا یقین کامل ہو جائے تو انسان پھر برائیوں کے رستے سے بچ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے زندگی کے رستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔